मॉर्निंग प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कहते हैं कि तलबा तंजीमें जमहूरियत की नर्सरी होती है। आज के माहौल को देखा जाए तो सियासतदानों पर तनकीद तो जरूर होती है कि ये बुनियादी मसाइल को समझ क्यों नहीं पाते। शायद बुनियादी मसाइल को ना समझने की वजूहात ये हैं कि जब आप सियासत के उन पैराओं से होके गुजरे ही नहीं, आपने वो सीढ़ियां ही नहीं चढ़ी, तो आपको कैसे पता होगा कि असेंबली फ्लोर पे बात कैसे करनी चाहिए और अपने मसाइल को हल करने के लिए कैसे आगे आना चाहिए। 1984 वो दौर था जब तलबा तंजीमों पे पाबंदी लगाई गई। मार्शल के दौर में उस वक्त जब तलबा तंजीमों पे पाबंदी लगाई गई तो उसकी कई वजूहात थी। एक तो वजह ये थी कि जनाब तलबा तंजीमों पे कोई ज़हनी आबियारी का काम नहीं होता, बल्कि यहाँ पे फसादात ही इसकी जड़ हैं जिसकी वजह से उसको खत्म कर देना चाहिए। ये तो वो पहलू था जो दुनिया के सामने था। दूसरा पहलू ये था कि उस वक्त जो तलबा तंजीमें थी वो मार्शल के खिलाफ खड़ी हुई और जमहूरियत के अमल में आवाज उठाई, जिसकी वजह से उनकी आवाज को दबा दिया गया। उसके बाद जनाब 2024 में 1993 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि जिसमें तलबा तंजीमों पे पाबंदी को बरकरार रखा गया था, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि आइन के आर्टिकल 17(1) के मुताबिक इस हक को तस्लीम करना चाहिए और तलबा तंजीम साजी पे मजीद काम होना चाहिए। बहरहाल ये सिलसिला तो अभी जारी है कि मुकम्मल तौर पे तंजीमें ये बहाल हो सकी या नहीं हो सकी, लेकिन सिंध में इसके हवाले से सिंध असेंबली में ये कहा गया है कि तलबा तंजीमों की बहाली की जाए और ना सिर्फ की जाए बल्कि तमाम तालीबी इदारों में इसका बाकायदा एक निज़ाम मुरतब किया जाए। क्या सूरत हाल है, इसके हवाले से कुछ तलबा तंजीमों के रहनुमाओं से हम बात करेंगे, कुछ वर्कर से बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं मुनीब खान साहब, आपका ताल्लुक MQM से है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है हाफिज आबिश सिद्दीकी साहब ने। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ठीक है जनाब, मोहम्मद फारूक भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। मोहम्मद फारूक साहब, यहाँ पे बात हो रही है तलबा तंजीमों के हवाले से। अगर मैं इसके बैकग्राउंड के हवाले से बात करूं कि इसकी हिस्टोरिकल पहलू क्या थे और पाबंदी क्यों लगाई गई, और फिर साथ साथ ये भी कि उसके असरात फिर वक्त गुजरने के साथ साथ क्या मुरतब हुए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तलबा तंजीमों पे जो पाबंदी लगी यूनियन के ऊपर, ये लगी 1984 में। 1984 में हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर माशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, जो एक आमिर थे, जमहूरियत दुश्मन थे, हमारे आइन को जिन्होंने मुअत्तल किया। उसी तरह उन्होंने तलबा यूनियन के ऊपर भी पाबंदी लगाई और जामियात के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जो तलबा अपनी नुमाइंदे मुंतखब किया करते थे कसरत राय के जरिए से, सदर भी होता था, जनरल सेक्रेटरी भी होता था और जामियात के अंदर सिंडिकेट का हिस्सा भी होता था, वो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अफसोस तो मुझे ये है कि हमारे जो डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं, दावेदार हैं जमहूरियत के, और इस सूबे के ऊपर पिछले 17 साल से हुक्मरान हैं, वो खुद इसके मुखालफत कर रहे हैं और एक ऐसे तर्ज अमल की जिसमें जो है वो गैर आईनी भी है, गैर जमहूरी भी है, और एक आमिर ने जिस पर पाबंदी लगाई थी उसको कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और वो कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये गैर जमहूरी तर्ज अमल है इनका। मुल्क के सबसे बाशऊर तबके को ये हक़ नुमाइंदगी से महरूम करना चाहते हैं। उसके मुताबिक तो सिंध असेंबली में बाकायदा इसकी करारदाद भी पास हो रही है और ये कहा जा रहा है, शोर किया जा रहा है इस बात पे कि तलबा तंजीमों को बहाल किया जाए। बल्कि उन्हीं की पार्टी के जो एक तलबा तंजीम के लीडर हैं, उनसे जब मेरी कुछ अर्से पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि इनकी वडेराना और जागीरदाराना सोच देखें, फ्यूडलिज्म देखें इनका, कि जब मैंने ही वो करारदाद अभी कल पेश की थी, कल और असेंबली में जब वो करारदाद पेश की गई और मैंने उसमें यही क्लू लिए था कि फरवरी 2022 में, आज से 3 साल कबल, एक एक्ट बना था, स्टूडेंट यूनियन एक्ट बनाया और पीपल्स पार्टी नहीं बनाया, और उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया कि कवायद और ज़ाबित तरतीब दिए जाएं और फिर जामियात के अंदर और उसके बाद फिर कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात कराए जाएं। अपने ही उस एक्ट
کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. انہوں نے اس کمیٹی کے بعد ایک اور کمیٹی بنائی جس کے اندر 9 وائس چیئرمین وائس چانسلر یونیورسٹیز کے اور ایک پبلک سیکٹر سے بندہ لیا انہوں نے, ایک پرائیویٹ سیکٹر سے بندہ لیا اور وہ کمیٹی بنائی. اور وہ کمیٹی کس نتیجے پہ پہنچی اسمبلی کے اندر, وہ واپس رپورٹ اس کی پیش ہی نہیں ہو سکی. میں نے وہاں پہ کہا کہ میں یہی تو چاہ رہا ہوں, تو ہمارے پیپلز پارٹی کے منسٹر لا وزیر داخلہ بھی ہیں اور پارلیمانی افیئر کے جو ہے وہ منسٹر بھی ہیں. انہوں نے کہا ہم اس پہ تو عمل درآمد کر رہے ہیں. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 3 سال پہلے ایک ایکٹ بنا تھا, مجھے کوئی ایک یونیورسٹی بتا دیں, کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے لیں, سندھ یونیورسٹی ہو, جامشورو یونیورسٹی ہو, مہران یونیورسٹی ہو, کراچی یونیورسٹی ہو, NID ہے, داؤد انجینئرنگ ہے, کسی ایک جگہ پر انہوں نے کوئی سیار کا کلاس ریپرزینٹیٹو کا بھی کوئی الیکشن کرایا ہے, انتخاب کرایا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ صوبے کے اندر سے ہم نے بین جو تھا اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر اس کو اٹھا لیا ہے. خالی بین تھوڑی اٹھانا ہے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس صوبے کو ترقی یافتہ صوبہ بنا دیا ہے. میں اس کی باریکی سمجھنا چاہ رہی ہوں جس رخ پہ آپ بات کو لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کی اپنی جو طلبہ کی ان کی جو انٹرنل سیاست ہے وہ کیوں اتنی اچھی ہے, کیوں ان کے طلبہ اتنے ایکٹیو ہو کے اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور ہم تو ان کو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہیں. آپ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں دیکھ لیں, اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں, آپ یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں, اور جامشورو یونیورسٹی, سب جگہ ان کے سوال یہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی کی طلبہ تنظیم فعال ہے. اگر ظاہر ہے آپ MQM سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے APMSO بہت فعال ہے, مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا اسلامی جمعیت طلبہ بہت فعال ہے. لیکن میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو ہر یونیورسٹی کے اندر صدر بنا دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ PSF ہو, APMSO ہو, اسلامی جمعیت طلبہ ہو یا اور کوئی اسٹوڈنٹ تنظیم ہو, آپ آزادانہ انتخابات کرائیں, جمہوری عمل کو آگے بڑھائیں, طلبہ کو ان کا حق دیں. طلبہ اس ملک کا باشعور طبقہ ہے. ایک ہیئر ڈریسر کو, ایک جو ہے وہ ہمارے خاک روبوں کو اپنی یونین کا انتخاب کرانے کی اجازت ہے. لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ ہماری سب سے باشعور طبقے کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ جامعات کے اندر اپنی اجاراداری ہو. آپ نے دیکھا کہ ابھی آج 5واں دن ہے, یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور اساتذہ جامعات کے اندر انہوں نے کلاسیں نہیں لے رہے, وہ تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا ہوا انہوں نے. اور وہ انہوں نے تدریسی عمل کا بائیکاٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ وائس چانسلر بھی, جو کہ ایک تعلیمی خالصتاً تعلیمی عہدہ ہے, خالصتاً تعلیمی ایک پوسٹ ہے, اس پر یہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے طور پہ 21 گریڈ کے کسی بیوروکریٹ کو لانا چاہتے ہیں. جی سر, مجھے اس معاملے کا علم ہے, چونکہ آپ ریموٹ میں ہیں تو میں جلدی سے ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. حافظ نعیم صاحب سے میں نے ایک انٹرویو لیا. حافظ نعیم صاحب نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ اس وقت جو یہ پابندی لگنے سے پہلے, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ حافظ نعیم صاحب جو ہیں اسی طرح سے آپ اسٹوڈنٹ تنظیم سے ہی آ گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جس طرح سے لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں وہ بھی بھلائے نہیں جا سکتے. بہت کچھ ایسا تھا جو زور میں ہوا تھا. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ آج کے دور کے تناظر میں ہم دیکھیں تو مزید سائیکالوجیکلی جو نوجوان ہے وہ چینج ہو چکا ہے؟ اگر واپس سے ان کو ان تمام چیزوں میں ڈالا جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہی والے نتائج آئیں گے جو پہلے ایک باشعور نوجوان بھی سامنے آ رہا تھا؟ اگر آج کا دور اتنا بدل چکا ہے جب پہلے بھی ہم بہت سے منفی نتائج کو بھگت چکے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ طلبہ یونین پہ انتخابات کے بعد کیا طلبہ تنظیمیں ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی طلبہ تنظیمیں. طلبہ تنظیمیں اسی طرح موجود ہیں. لیکن ہوا کیا ہے, آپ 1984 سے پہلے کے اسٹیٹس اٹھائیں, یہ کلیشز کتنے تھے, اموات کتنی ہوئی جامعات اور کالجز کے اندر, لوگ کتنے زخمی ہوئے, FIR کتنی درج ہوئی, تو آپ حیران ہوں گی کہ 1984 سے پہلے جب طلبہ اپنے الیکشن کرا کے منتخب ہوا کرتے تھے تو اس وقت یہ فیگر اور آج کے فیگر میں 200% سے زیادہ کا فرق ہے. اس کے بعد یہ سارے جرائم بڑھے ہیں. پہلے لوگ الیکشن کے ذریعے سے, لوگوں کی ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہوتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی لوگوں نے جامعات کے اندر بھی اور تعلیمی اداروں کے اندر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تعلیمی اداروں سے
جو ہے وہ اس طرح کے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے تو لازمی ہے کہ طلبہ کو ان کا بنیادی حق ہے جو ان کی یونین سازی کا وہ ان کو دیا جائے، اور یہ آئین کی دفعہ 17 کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے۔ آئین پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں آپ، کیوں؟ اس نے تو اس لیے کی تھی کہ وہ تو ایک آمر تھا، آپ تو جمہوری لوگ ہیں، آپ تو آئین اور قانون کے پابند لوگ ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے ممبر نے، میں نے اگر وہاں سینٹ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی تھی تو صرف اس لیے کی تھی کہ آپ الیکشن کرا دیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو یا اے پی ایم ایس او کو یا پی ایس ایف کو آپ حوالے کر دیں یونیورسٹیز کو، جو جیتتا ہے طلبہ جس کو۔ بہت شکریہ محمود فاروق صاحب، اور ہماری کوشش ہوگی کہ کبھی آپ اسٹوڈیو میں بھی آئیں تو تفصیل سے اس موضوع پہ بات کریں، مزید بھی بات کرتے ہیں۔ منیب خان صاحب، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو اپنے تناظر میں آپ بتائیے کہ طلبہ تنظیموں کی ضرورت کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ۔ طلبہ تنظیموں کی ضرورت، طلبہ تنظیموں کا مقصد جو ہے نا اس وقت جامعہ کراچی میں، جو کیونکہ بیسیکلی میں خود جامعہ کراچی کا اسٹوڈنٹ، تو جامعہ کو میں بتاؤں گا جامعہ کے بارے میں کہ جامعہ کراچی کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں، نشہ عام ہو چکا ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے، فیسز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جامعہ کراچی کی فیسز آپ دیکھ لیں اور سندھ یونیورسٹی جامشورو کی فیس دیکھ لیں آپ۔ سندھ حکومت اس وقت ان کا یہ عالم ہے کہ یہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ایسا انہوں نے بنا دیا ہے کہ آپ خیرپور سے لے کے کراچی تک کے اسکول کالجز اٹھا لیں، یونیورسٹیز اٹھا لیں، وہاں کا نظام دیکھ لیں، یہاں کراچی کے ساتھ دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ کراچی کی جامعات کے اندر طلبہ کو نہ تو تعلیم صحیح مل رہی ہے، ٹیچرز کو نہ تو ان کی تنخواہیں ٹائم پہ مل رہی ہیں۔ 2 سال کے جامعہ کراچی کے اندر 2 سال کے بل ٹیچرز کے کلیئر ہی نہیں ہیں۔ جب ٹیچرز کو ہم تنخواہ نہیں دے گی حکومت تو ٹیچرز بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ اور اسٹوڈنٹ یونین کی جہاں تک بات کی جائے تو اسٹوڈنٹ یونین بیسکلی کیا کہتے ہیں، طلبہ طالبات کے لیے بیسکلی ایک سیاسی، آپ نرسری کہہ لیں، سیاسی نرسری تھی، وہ آپ کی تربیت گاہ تھی ایک طریقے سے اسٹوڈنٹ یونین۔ اور اسٹوڈنٹ یونین کے اندر آپ دیکھیں گے جب 40 سال کا ایک گیپ آ گیا، جو پچھلے ہمارے دیکھے جائیں 40 سال پہلے کے اسٹوڈنٹ یونین کے جو لوگ تھے وہ آج پاکستان کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، کتنے ڈاکٹرز پاکستان کو دیے، کتنے انجینئر دیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ آپ اس چیز کو آپ دیکھا جائے تو 40 سال کا گیپ ہو گیا، آن ریکارڈ ہے، اور آن ریکارڈ میں یہ بھی ہے کہ بانی ایم کیو ایم ہو یا اس وقت حافظ نعیم صاحب پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں جماعت اسلامی سے، یہ بھی طلبہ تنظیموں کی ہی پیداوار ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب عابد صاحب، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کاؤنٹر کوسچن تو میں بعد میں کہوں گی، لیکن پہلے اپنا موقف بتائیے گا مجھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے حساس موضوع کے اوپر اور اہم موضوع کے اوپر طلبہ یونین، جس کمیونٹی کا ایشو ہے اس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو کو کال کی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ طلبہ یونین جو ہے وہ طلبہ کی سیاسی تربیت کا ایک فورم تھا، جو کہ طالب علم اپنی اسٹڈیز سے پاس آؤٹ ہو کر، اپنے تعلیمی کیریئر سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جب عملی زندگی کے اندر قدم رکھتا تھا تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ چکا ہوتا تھا کہ اسے معاشرے کے اندر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور معاشرے کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ یہ قائدانہ صلاحیتیں اس کے اندر طلبہ یونین کے نتیجے کے اندر پیدا ہوتی تھیں۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کی یونین ہے، گدا گاڑی والوں کی بھی یونین ہے، ریڑی بان کی بھی یونین ہے، جس فلیٹ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اس کی بھی کوئی یونین ہوگی جو کہ اس کا نظم و نسق سنبھالتی ہوگی اور چلاتی ہوگی۔ تو پاکستان کی سیاست کے اندر طلبہ یونین کا کردار بھی یہی تھا کہ وہ اس کے اندر نرسری کی حیثیت سے کام کرتی تھی، وہ پاکستان چلانے والے قائدین کی تیاری کرتی تھی، اور ان کی تیاری کے عمل کے اندر پھر وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی جس کے اندر طالب علم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا اور آگے بڑھتا تھا اور کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل مسلسل جاری رہتا تھا۔ اب انہوں نے کیا انہوں نے طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگائی۔ انہوں نے سے مراد عامر رہے، جنرل ضیاء الحق نے 1984 کے اندر طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگا دی۔ اب اس کے نتیجے کے اندر ہوا یہ کہ اس کے نتیجے کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر انتشار کی سی کیفیت ہے۔ پاکستان کی مجموعی صورتحال دیکھ لیں تو وہ اس کے آپ کے سامنے پورا کا پورا منظرنامہ موجود ہے، ہر قسم کے مسائل پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور پاکستان میرے خیال میں دنیا جہاں کے مسائل سے دوچار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی انسٹیبلٹی ہے، معاشی انسٹیبلٹی ہے، اور جتنے بھی معاملات آپ جتنے دائرے اٹھا کے دیکھ لیں ہر چیز کے اندر عدم استحکام نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ سمجھنے والے لوگ ہیں نہ چلانے والے لوگ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طلبہ یونین کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہے، طالب علم نکل رہا ہے، وہ سیکھ کچھ نہیں رہا ہے،
और माशरे के अंदर जाके गुम हो जा रहे हैं। और उसकी सब दूसरी चीज ये है कि वो पाकिस्तान से मायूस होकर पाकिस्तान से बाहर जाने के पर तुल रहे हैं। ठीक है जनाब, जितनी मैं दोनों जो हमारे रहनुमा आप कह लें या जिस पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तलबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुनियादी उन्होंने मसला कहा कि तलबा के मसाइल को हल करना, और आज के दौर में अगर बात की जाए तो वो ये है जनाब कि उनकी जो साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल जो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर माशी तौर पर हम देख रहे हैं, उसमें एक तलबा को उसके करियर के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, उसको बचाना ज़रूरी है, जिसमें एक तलबा यूनियन किरदार अदा कर सकती है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कुछ ऐसे हकाइक पे भी बात करना चाहेंगे और बात इनके भी, अपने गेस्ट के भी हम तासुरात जानना चाहेंगे जो शायद बात नहीं की जाती। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मदनी रजा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू। मदनी रजा साहब, इस वक्त तलबा यूनियन के हवाले से बात हो रही है, मुख्तलिफ तंजीमें और तंजीमों पर पाबंदी भी लगी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिंध असेंबली में खास तौर पर इस पर आवाज़ भी उठाई गई। क्या समझते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या आपको लगता है कि बहाली का अमल मुकम्मल हो चुका है या आप समझते हैं कि मजीद काम करने की ज़रूरत है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें मौका दिया। जी बिल्कुल, आपको जैसे पता होगा कि तलबा यूनियन की पाबंदी के हवाले से 3 साल कबल जो है पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के मुसलसल एहतजाज और काविशों की सूरत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर जो है वो तलबा यूनियन का बिल जो है 3 साल पहले 11 फरवरी 2022 में पेश किया गया था सिंध हुकूमत की तरफ से। सिंध हुकूमत से मुश्तरका तौर पर सिंध कैबिनेट से जो सिंध असेंबली थी उसमें मुश्तरका तौर पे जो है वो करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई थी। उसके बाद जो है वो कानून साजी उस पर अमल शुरू हो चुका था। वो मेरे इत्तलात के मुताबिक जो है वो अभी वो बिल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनके पास जो है वो कवानीन के हवाले से मौजूद है। जो डिले आ रहा है मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ से वो डिले आ रहा है। करंटली उसकी जो है वो ये है सिचुएशन। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपकी तंजीम जो है सफाफ भी है, वो उनका क्या किरदार होता है, वो किस पैराए में वो स्टूडेंट इस्तेमाल होते हैं? जी सपाप और पीएसएफ एक ही तंजीम है, एक ही रुख है हमारा, एक ही हम पीएसएफ का काम है। उसका काम हमारा ये है कि हम स्टूडेंट की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। प्लस में एज अ हुकूमती जमात हम लोग एक आम स्टूडेंट का जो इश्यूज होते हैं, जो उसके साथ मसाइल पैदा हो जाते हैं और हुकूमत के बीच में जो एक तरह से हम ब्रिज के तौर पे हम काम कर रहे होते हैं। और सेकंड हमारा काम जो है वो हम पीपल्स पार्टी का जो डेमोक्रेसी पे जो पीपल्स पार्टी में बिलीव करती है, हम भी लेफ्टिस्ट के लोग हैं। जो हमारे तलबा जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में हम लोग जो है अमल जो हम लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जो उसके हम ख्याल होते हैं वो पीएसएफ में। अच्छा, मुझे नहीं अंदाजा, मैं मदी साहब आपसे आप इसका जवाब दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। मुझे बताइएगा कि ये भी इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी जब तलबा तंजीमों की बात करती है तो सिर्फ अपनी पार्टी को आगे रखती है, अपने तलबा को आगे रखती है और बाकी ओवरऑल वो अभी तक इंतखाबात की तरफ नहीं आ सकी, कर तो रही है लेकिन सिर्फ अपने तलबा पे काम कर रही है। क्या हकीकत है इसमें? नहीं, आपकी बात को मैं दुरुस्त आपने कहा। इसका मोहम्मद फारूक साहब कुछ देर पहले जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे ऑनलाइन, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। नहीं, इल्जाम देखिए, इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है। मैं इसका तरदीद इसीलिए करूंगा क्योंकि जब सिंध गवर्नमेंट के में जब बिल पेश हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब अहकामात दिए थे कि सिंध असेंबली में जो है वो करारदाद पेश की जाए, तो वो सिंध के तमाम तलबा के लिए वो करारदाद पेश की गई थी, ना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए। उसमें जितने भी सिंध के शागिर्द थे, भले जिनका ताल्लुक जो है वो किसी भी जमात से हो, वो जब बिल आएगा और जो उस कानून बनेगा तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी या पीएसएफ के लिए नहीं होगा, वो सिंध के तमाम तलबा के लिए होगा। चलिए, मदी साहब साथ ही रहेगा। मुनीब खान एमकेएम से हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ हकीकतों पे बात करते हैं। क्या ये जो तलबा तंजीमें बनती हैं, हम तलबा तंजीमों से हट के अभी बात करते हैं, हम टैग लगा रहे हैं तलबा तंजीमों के, बेसिकली आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं बड़ी सियासी पार्टीज के लिए,
ٹھیک ہے. طلبہ تنظیموں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کسی پارٹی کا ٹیگ لگائیں, لیکن یہ ایک ہو گیا ہے کہ ہم ٹیگ لگا کے, کیا لڑائیاں نہیں ہوتی, کیا اختلافات بری طریقے پہ نہیں پہنچ جاتے؟ کیا کبھی آپ نے فیس کیا ہے کہ یہ والی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اسٹوڈنٹس, لیکن چونکہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ دوسری پارٹی کے لوگوں سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں؟ آپ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھ سکتی ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے مدنی رضا بھائی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس والے معاملات کو, پر جہاں تک آپ دیکھا جائے تو لڑائی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے, اسمبلیوں میں ہو جاتے ہیں, یہ تو پھر جامعات ہیں, کالجز ہیں, یہاں ہوتے ہیں, پر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ کلیشز ہوئے, اموات ہوئیں, اب دیکھا جائے تو اس کا ریشو جیسے فرحان صاحب نے کہا تھا کہ کم ہو گیا, تو یہ حقیقت ہے اس چیز پہ, کلیشز ہوتے ہیں پر اختلافات کہاں نہیں ہوتے. میں ایک گھر کی بات کروں تو ایک گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں آپس, لڑائی جھگڑے سب ہوتے ہیں, پر یہ کہ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, کیونکہ آج کا جو نوجوان طلبہ ہے نا, طالب علم ہے, وہ باشعور ہے. اب وہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتا, اب اس کو اس کا معاشی حق چاہیے, اب اس کو تعلیم اچھی چاہیے, اس کے بعد اس کو نوکری اچھی چاہیے. اس کراچی کے اندر, اس سندھ حکومت کے, اچھا آپ لوگ کی بیٹھک ہوتی ہے دوسری پارٹیز کے جو نوجوان ہوتے ہیں, آپ لوگ کا کبھی مہینے میں 2 مہینے میں دوسرے پارٹی والے بھی آ جائیں اور بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہو مسائل کے حل کے لیے؟ بالکل ہوتی ہے. اگر ہم کراچی یونیورسٹی کے اندر دیکھا جائے تو ہم طلبہ تنظیمیں بیٹھتے ہیں جو الائنس کے طور پہ, اگر جیسے دیکھا جائے تو ہم نے ایک طلبہ الائنس بنائی ہوئی ہے جنہوں نے ابھی احتجاج بھی کیا ہوا تھا انتظامیہ کے خلاف فیسز کے ایشو پہ. تو اس کے بعد سے ہم بیٹھتے ہیں ایک ساتھ, جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم آواز بن کے اٹھیں تاکہ ایک دیوار بن کے کھڑے ہوں گے طلبہ کے لیے ایک انتظامیہ کے سامنے. تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے, ایسا ہم کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو آپ کو باہر دکھ رہی ہوتی ہیں پر اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, جو کہ ایک وہاں کا رہنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے, وہاں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ, وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک بات منیب آپ کو بھی بتاتی چلوں اور آگے میں جانا چاہوں گی عابش کے پاس, کیونکہ 10 سال میرا خود پڑھانے کا تجربہ رہا یونیورسٹی میں, اور جب اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ طلبہ تنظیمیں آپس میں, طلبہ پھر وہی بات ہے کہ تنظیموں کو ہم نام دیتے ہیں لیکن سیاسی ٹیگ ہوتا ہے, تو یہ فسادات جس طرح سے وہاں پہ ہوتے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, تو وہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں ہم جب خود کھلی آنکھ سے اس کو دیکھ رہے تھے تو وہ اچھا نہیں لگتا تھا. پردے کے پیچھے بہت کچھ ایسا ہے جو کہ عیاں ہونا ضروری ہے. عابش کیا کہیں گے, یہ والی جو صورتحال ہوتی ہے تو چاہے وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے, خاص طور پہ جمعیت کے حوالے, لڑکوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب وہ نہیں مار دھاڑ میں ہوتے, ان کی ایک بیٹھک ہوتی ہے, آپ لوگ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں, اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اس کو کس طرح سے آپ لوگ روکتے ہیں, کیا اس کی صورتحال ہوتی ہے؟ جی, اس کے اندر جو سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ سیاسی تنظیموں کا, سیاسی جماعتوں کا جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ ونگ بن چکی ہیں. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل غلط ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کی اگر میں آپ کو بات کروں تو اس کا دستور الگ ہے, اس کا منشور الگ ہے, اس کی پوری الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, اور جو کہ ہر سال وہ الیکٹڈ باڈی اسلامی جمعیت طلبہ کے ممبر, اس کے کارکنان وہ باڈی الیکٹ کرتے ہیں اور وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو چلاتی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری ایک فکری ایفیلیشن ضرور موجود ہے, ہماری ایک اخلاقی ایفیلیشن ضرور موجود ہے, ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کے بنانے والے وہ جماعت اسلامی کے بنانے والے لوگ موجود ہیں, مگر ہم اسلامی جمعیت طلبہ کی, جماعت اسلامی کی کوئی سیاسی یا طلبہ ونگ نہیں ہے. ہم بالکل ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹس کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تصادم کی بات کی ہے, اس کے اندر وہ والی بات ہے جو شروع کے اندر کی گئی تھی کہ اگر آپ طلبہ کو ان کا بنیادی حق فراہم نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر انتشار پھیلے گا, اس کے نتیجے کے اندر حالات خراب ہوں گے. ہمیں یہاں پر بیٹھتے ہوئے یہ فگرز اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جب طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگی تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ حالات کس نہج کے اوپر تھے اور آج حالات کس نہج کے اوپر ہیں. فیکٹس اینڈ فگر اس چیز کو بالکل رد کر دیتے ہیں کہ جو الزام لگایا جاتا ہے. پرسپشن بالکل الگ چیز ہے, ریالٹی بالکل الگ چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے طلبہ یونین پہ پابندی کے بعد 200% تک حالات خراب ہوئے ہیں. ماضی کے اندر جو تصادم کی صورتحال تھی, کلیشز کی, جو اموات کی صورتحال تھی, جو سسپینشنز کی صورتحال تھی اور جو کیسز کی صورتحال تھی اسٹوڈنٹس کے اوپر, وہ 200% تک بڑھے. اگر آپ کہیں گی
تو میں یہاں پر آپ کو فگرز کے طور کے اوپر جو ہے نا وہ بیان کر دوں گا. بالکل سر. 1984 تک جو ہے وہ جو ہمارے پاس فگرز آتی ہیں وہ اس کے اندر طلبہ تصادم جو ہے 1947 سے لے کے 1984 تک یونیورسٹیز کی فگرز ہیں کہ 151 کی تعداد کے اندر کلیشز ہوئے. 1984 سے لے کے 2004 تک 20 سال کا جو ہمارے پاس فگرز موجود ہیں وہ 525 ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اموات ہیں طلبہ کا جو قتل ہے وہ 1947 سے 1984 تک جو ہے وہ 13 کی تعداد ہے خالی, اور 84 سے 2004 تک 20 سال کے اندر یہ تعداد پہنچ گئی 165 کے اوپر. اسی طرح جو انجرڈ طلبہ کی تعداد ہے وہ 284 ہے, یہ 47 سے لے کے 1984 تک, اور اس کے بعد 84 سے لے کے 2004 تک 20 سال کے اندر یہ ہے 1210 جو رپورٹ ہوئے طلبہ یہ انجرڈ ہوئے ہیں مختلف کلیشز کے اندر. اور گرفتار طلبہ کی تعداد جو ہے وہ 47 سے 1984 تک ہے 800, اور 84 سے 2004 کے 20 سال کے اندر 7235. یہ 7235 ہیں جن کا تعلیمی کیریئر خراب ہوا ہے. دوسری بات سسپینشنز کی یا ایکسپل جو ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے, یہ 47 سے 84 تک ہے 110, اور 84 سے 2004 تک ہے 985. اب یہ حقائق ہیں, یہ فیکٹس ہیں جو کہ مختلف جگہوں سے جو ہے نا وہ مطلب اگر باقاعدہ طلبہ تنظیموں کو اجازت دے دی جائے تو وہ ان معاملات کو کوک اپ کر سکتے ہیں, اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے کہ جناب اگر کہیں کلیش ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے حصہ ڈالا اور مزید چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل ہونا چاہیے نا, بالکل ہونا چاہیے. آپ اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ طلبہ تنظیمیں تعمیری سیاست کے اندر یا تعمیری کاموں کے اندر آگے بڑھیں, وہ اپنا پرسیپشن درست کریں, وہ طلبہ کی رہنمائی کے اندر اپنا کردار ادا کریں, وہ طلبہ کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں, وہ پاکستان کے معاشرے کے لیے اپنا بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ کیوں ایسے ماحول کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر طالب علم کو یا طلبہ تنظیموں کو پرواہ نہ ہو کہ بھئی میں کچھ بھی کرتا رہوں گا تو مجھے کسی کو جواب دینا ہے, نہ مجھے اسے اپنی میں کچھ بھی کرتا رہوں اس کا مجھے کسی کو جواب دینا نہ پڑے. یہ شاید مدنی صاحب مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں. مدنی صاحب, بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی پارٹی جس کا سیاسی ونگ آپ کہہ لیں, ابھی تو انہوں نے جماعت اسلامی کے جو جمعیت کے جو ہمارے نمائندے انہوں نے تو منع کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ہمارا سب کچھ الگ ہے, لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کی ایما پہ پیپلز پارٹی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ امتحانات کے دوران پرچیاں پہنچاتے ہیں ٹیچرز کو کہ ان نمبرز کو پاس کرنا ہے, اور اس پہ جناب وہ پارٹی کا نام بھی لیتے ہیں اور دھمکایا بھی جاتا ہے. کیا ایسے معاملات آپ کی نظر سے گزرے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہوتا ہے تو خاص طور پہ اس کا نوٹس لیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ ایسا نہ کیا جائے؟ جی, جیسے میرے بھائی بات کر رہے تھے, بدقسمتی سے میڈیا میں صرف وہی چیز دکھائی جاتی ہے جس میں تھوڑا چٹمٹا مسالہ ہو, تو لڑائیاں جھگڑے اور یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں. لیکن میرے دوست میرے بھائی نے ذکر کیا ہے الائنس کا, اسی طرح کراچی یونیورسٹی میں یہ الائنس بنی ہوئی ہے, اور اسی طرح دیگر اداروں میں بھی الائنس کے طور پر باقی طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں. اور بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام میں بتانا آڈینس کو بھی پتہ چلنی چاہیے کہ اس الائنس کے نتیجے میں حال ہی میں کراچی یونیورسٹی میں بہت بڑی اچیومنٹ اس الائنس نے حاصل کی ہے. وہ الائنس نے جو حاصل کیا اچیومنٹ وہ صرف ایم کے ایم یا جماعت اسلامی یا پی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, وہ تمام طلبہ کے لیے تھی, جس میں جو فیسز بڑھا دی گئی تھی اس کا کم ہونا اور اس طرح کی چیزیں کم ہونا, وہ سب جو ہے اس کے حساب سے اس کو فائدہ مند ثابت ہوئی تھی. اب بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی, یہ چیزیں جو ہے وہ ایک عام طلبہ اور جو محنت کر رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے. آپ نے بات کی کہ اس فیڈریشن کے حساب سے پارٹی کی ایما پہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس پہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ میں اسی پر آ رہا تھا. دیکھیے, فرد واحد تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی, بٹ میں ایز اے بینگ اے پریزیڈنٹ بات کروں تو اس چیز کی اجازت میری طرف سے کبھی بھی کسی بھی ذمہ دار یا کارکن کو نہیں. ہاں, اگر اس طرح کی کوئی صورتحال وقتی طور پہ اگر کوئی بندہ اپنے سیلف کوئی کر رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہم کرتے ہیں. باقاعدہ ہمارے پاس شوکوز اور ہم جو ہے وہ اس کو پوسٹ سے ریموو کر رہا ہے, اس طرح کا سزا اور جزا کا عمل موجود ہے ہمارے پاس, اور ہم کرتے بھی رہتے ہیں. اگر کوئی ہمارا عہدیدار یا کارکن کسی طلبہ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, کسی ٹیچر کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمارا روحانی والدین ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت طلبہ نمائندے تنظیموں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرنا ضروری ہے کہ اوور آل سندھ اور کراچی خاص طور پہ ہم نے اس وقت دیکھا کہ کراچی میں اس وقت اسٹوڈنٹس کا جو انٹر میں حال ہوا اور جس طرح سے رزلٹ خراب ہوا ہے، خاص طور پہ یہاں پہ ایم ڈی کیٹ کے نتائج ہوں یا این ڈی یونیورسٹی میں جو ٹیسٹ دیے گئے ان کے نتائج ہوں، بہت کم ایسی نمائندگی ہے جو طلبہ کو ملی۔ وجوہات یہ تھی کہ جو لوگ ایم ڈی کیٹ میں پاس ہو بھی گئے لیکن پیچھے سے جب ان کا رزلٹ خراب آیا تو وہ اوور آل جو آپ کا فارمولہ بنتا ہے وہ آپ کے میٹرک سے لے کے پھر انٹر اور پھر آپ کے ایم ڈی کیٹ پہ بنتا ہے، لیکن اس وقت موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہیں اس فارمولے کو میں اترنے سے ناکام رہے۔ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے اور اس پہ کیا موقف ہے؟ منیب صاحب آپ سے پوچھیں گے، خاص طور پہ آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آئے ہوں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ بہتری تو اس طریقے سے لائی جا سکتی جب تک سندھ میں حکومت چینج نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کی حکومت رہے آپ نے تو گی، ڈائریکٹ حکومت چینج کرنے کا کہہ دیا۔ حکومت جب تک رہے گی، کیونکہ 17 سال سے جو حکومت رہ رہی ہے اس نے کام کیا کیا؟ آپ سندھ کے اندر جائیں، آپ خیرپور سے لے کے حیدرآباد تک آ جائیں تو اسکول کی دیواریں نہیں ہیں، گرلز اسکول ہیں اس میں واش روم نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر یہ چیزیں ہم دیکھیں تو یہ اس میں کس کا وہ ہے؟ آپ کا یونیورسٹی بورڈ کی آپ کے پاس ہے منسٹری، ساری ایجوکیشن منسٹری سندھ کی آپ کے پاس ہے، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اب بھائی نے بات کی کہ قرارداد پاس ہوئی اس طلبہ یونین کی، تو ہماری طرف سے ایم کیو پاکستان کی پہلی اپوزیشن خاتون اپوزیشن لیڈر تھیں سندھ کی، رانا انصار باجی نے کی تھی قرارداد میں، اور باقاعدہ اس میں ساری چیزیں بتائی گئی تھیں کہ 7 سے 11 لوگوں کی ایک طلبہ یونین کے لیے بنائی جائے گی ٹیم، جس میں کیا کہتے ہیں صدر ہوگا، جنرل سیکرٹری ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ ایم ڈی گیٹ سے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو ایم ڈی گیٹ میں ابھی دیکھیں نا دوبارہ جو رزلٹ آیا اس میں کتنے لوگ پاس ہوئے کراچی کے؟ 10 بچوں کو، صرف 10 بچے ایم ڈی گیٹ کا رزلٹ دوبارہ جو آیا ہے، دوبارہ ایم ڈی گیٹ کرایا، انہوں نے 10 بچے ہوئے تو، اور سندھ کا آپ ریشو اٹھائیں تو تعلیمی ریشو آپ کے سامنے نظر آ جائے گا کہ لوگ اس وقت مجبور یہ ہیں کہ ڈگری پیسے دے کے لی جا رہی ہے، مطلب پڑھائی کی طرف تو بالکل ہی رجحان ختم کر دیا نا۔ ہم تعلیم کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، اس سندھ حکومت چاہ رہی ہے کہ تعلیم کا۔ اچھا، یہ پروگرام آپ واپس یوٹیوب پہ بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایک طلبہ کی طرف سے ایک اس طرح کا بیان آنا جس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ بڑا الارمنگ ہے، اور جو لوگ جو ابھی فیصلہ ساز دیکھ رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ یہ بات کر رہا ہے تو یہ بڑا الارمنگ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کہیں گے عابر صاحب، کیا موقف ہے آپ کا اس حوالے سے؟ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اندر تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے انٹر بورڈ کے امتحانات کا رزلٹ جو آیا ہے، 50,000 اسٹوڈنٹس کراچی کے فیل کر دیے گئے، باقی پورے صوبے کے اندر دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ 85% تک رزلٹ جو ہے نا وہ بہت سارے شہروں کا چلا گیا، مگر کراچی کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ سب ہر بندہ ہی جاہل ہو گیا کہ 75,000 بچوں نے پیپر دیا جس میں سے 50,000 بچے فیل کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے اوپر لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی، پہلے 400 روپے جو ہے نا وہ اسکروٹنی فیس تھی، اسے 1000 روپے کر دیا گیا، اس کے اوپر لوگوں نے شور مچایا تو اسے دوبارہ سے 400 روپے 500 روپے کر دیا گیا، اس کے اندر بھی 100 روپے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ انٹر بورڈ کے اوپر ہمارا احتجاج تھا، آپ جا کے دیکھ لیں، اپنی ٹیم کو بھیج دیں، رول رہے ہیں، کراچی کے اسٹوڈنٹس رول رہے ہیں، کراچی کے پیرنٹس رول رہے ہیں۔ یہ والا معاملہ ہے، 74 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، 74 لاکھ بچے ہیں جو کہ صوبے سندھ کے اندر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کہلاتے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسکولز کا کیا نظام ہے؟ کالج ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں، کالج ایجوکیشن کے اندر 150 کالجز ہیں، سندھ کے اندر پورے 300 کالجز ہیں، کراچی کے اندر 150 کالجز ہیں، اور لڑکوں کے کالجز تو بالکل ہی سناٹے، لڑکوں کے کالجز بالکل سناٹے ہیں، لڑکیوں کے کالجز بھی بالکل سناٹے ہیں۔ فیسیلیٹیشن کا تو سمجھ لیں کہ کوئی نظام ہی نہیں ہے نا۔ بہت سارے کالجز ایسے ہیں جو کہ اس انٹر کے رزلٹ کے اندر 10 کروڑ 12 کروڑ ان کا بجٹ ہے، ایک بچہ بھی ان کا انٹر کے رزلٹ کے اندر پاس نہیں ہوا، وہاں کے انتظامیہ سے، وہاں کے اسٹاف سے، وہاں کے پرنسپل سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر لگا ہوا ہے؟ سیاسی بھرتی کی بنیاد کے اوپر لگا ہوا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کالجز کے اندر پوری کی پوری صورتحال کی ہے، یہی کام یہ سندھ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے جامعات کے اندر۔ اس کے اندر یہ تقرریاں کرنا چاہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر اور سیاسی بنیادوں کے اوپر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جتنی بھی تعلیمی شخصیات، تعلیمی ماہرین، پی ایچ ڈی ہولڈرز جو ہیں، جن کے تھیسس پبلش ہوئے ہوتے تھے، وہ وی سی بنتے تھے،
वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो है ना वो फॉल करते थे, वो वीसी बनते थे। अब ये कह रहे हैं कि इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को साइड कर दिया जाए, हालांकि इनका ये डोमेन ही नहीं है। साइड करके किसी भी 21 ग्रेड के यानी कि ब्यूरोक्रेट को जो है ना वो वीसी बनाने का इख्तियार दे दिया जाए। एचईसी ने लेटर लिखा है कि भाई ये आपका डोमेन ही नहीं है, ये आपके करने का काम ही नहीं है, ये सारी की सारी क्राइटेरिया तय करना और किस फर्द को कहां पर वीसी बनाना है, ये सारा का सारा काम एचईसी की वेबसाइट पे तो बाकायदा लिखा हुआ है कि 15 जो है वो रिसर्च पेपर छपे हुए होने चाहिए, पीएचडी को इतने साल हो जाए। सब बाईपास करना चाह रहे हैं ना, सब मसला ये है कि पूरा का पूरा तालीमी निजाम हड़प कर लिया, ठीक है ना, उसके ऊपर धंधा कर रहे हैं। तो कहां से ये ऐसा इस तरह के काबिल लोग लेकर आ सकेंगे? तो उसके लिए इनकी मजबूरी है कि वहां पर इन्होंने सारा काम करना है। तीसरी चीज ये है कि अभी मदनी रजा भाई ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर जो है वो उन्होंने तलबा यूनियन का बिल पास किया, तलबा यूनियन के हवाले से कानून साजी की, मगर इनकी इत्तलात के मुताबिक, इनकी इत्तलात मेरे ख्याल में नाकिस है या पुरानी है, कि स्टूडेंट्स ने जो है ना वो जामियात ने, यूनिवर्सिटीज ने अभी तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जमा कराया है। हमने सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली हुई है कि कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, उसके ऊपर उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखे हुए। जामिया कराची ने अपना जवाब जमा कराया हुआ है कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट जमा करा दिया है। सिंध गवर्नमेंट अब उसके ऊपर हमें जो है ना वो यानी कि वो हमें ऑर्डर करेगी तो हम जो है यूनियन के इंतखाबात जो है ना वो मुनक्किद कर लेंगे। ये कोर्ट के अंदर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर जवाब जमा करा दिया। मदनी रजा भाई अपनी लीगल टीम से मालूम कर लीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीजों के हवाले से, जैसे शुरू के अंदर बात हो रही थी, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने कौन सा एहतजाज किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ? कहां पर बाहर निकले, कहां पर रोडों पर निकले, फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगाई हो, अपनी यानी कि कायदीन के खिलाफ कोई बात की हो पब्लिकली कि भाई 3 साल हो गए, आप तलबा को ये बुनियादी हक क्यों नहीं फराम कर रहे? हमने कल किया हुआ है, हमने कल एहतजाज अनाउंस किया हुआ है। उसके अंदर 3 बुनियादी चीजें, एक तो ये कि इंटर के रिजल्ट के अंदर कराची के तलबा को उनका हक देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जामियात की खुद मुख्तारी के जो है ना वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, ये बिल वापस लिया जाए जो कि सिंडिकेट के हवाले किया हुआ है, जो कि वो स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन के हवाले से असेंबली के अंदर हुआ हुआ है। तीसरी चीज ये है कि तलबा यूनियन की कानून साजी हुई है, फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और इंतखाबात अनाउंस कराए जाए, ठीक है ना। मदनी रजा भाई कह रहे हैं कि हम इन सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं, अपनी तंजीम और अपनी पार्टी के खिलाफ जा भी रहे होते हैं। आ जाए कल हमारे एहतजाज के अंदर, उसका हिस्सा बन जाए कि भाई ये सारी बुनियादी जायज मुतालबात हैं, हम इनके साथ इस्लामी प्रोग्राम अपने आखिरी मराइल में, और मदनी साहब की राय जानना जरूरी है, चूंकि मेरी इत्तलात में है कि कुछ सालों पहले, मुझे वक्त याद नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो मदनी साहब मुझे ठीक कर दीजिएगा, कि आपके स्टूडेंट्स ने एक एहतजाज कहीं किया था शायद प्रेस क्लब में और तलबा तंजीमों के हवाले से, शायद मेरी नॉलेज कम हो, मुझे करेक्ट कीजिएगा। क्या सूरत हाल है मदनी साहब, क्या जवाब देंगे? काफी इल्जामात भी हैं और वक्त भी कम है। जी आपकी बात सही है। मेरे भाई ने पहले एमडी कैट की बात की, उसके बाद 17 साल से हुकूमत की बात की, फिर इंटर बोर्ड की बात की। आपके पास टाइम कम है, बट मैं ये चाहूंगा कि मैं 3 मिनट है आपके पास। कर सकूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुए थे रिजल्ट के खिलाफ, एमडी गेट के रिजल्ट के खिलाफ, ठीक है। उस एहतजाज को लेकर तुलबा के साथ मुज़ाकरात करना और उनको हेल्थ मिनिस्टर के साथ अटैच करवाना, और उसके बाद जो है वो प्रोविंस लेवल पे एमडी कैट का रिजल्ट अलग होना, उसके पीछे शायद पीएसएफ का एक बहुत बड़ा किरदार था। और ये वो मसला था जो सालों से, सदियों से चला हुआ आ रहा था एक इदारे की तरफ से, तो वो कम होकर जो है वो अब सूबे वाइज आ गया। अब सूबे वाइज एमडी गेट लिए जाते हैं, तो इसका क्रेडिट भी एक तलबा तंजीम को ही जाता है। दूसरी बात की गई कि इंटर बोर्ड के रिजल्ट की बात की। जी बिल्कुल, इंटर बोर्ड की अगर रिजल्ट की बात की जाए तो आपको मैं बताते चलूं कि काफी एहतजाज हुए, मेरी नजर से भी गुजरे, और ये रेशो जो है वो रेशो कुछ बहुत मुख्तलिफ नहीं है। पिछले साल जाएंगे तो उसी वक्त भी यही रेशो था, और उस वक्त भी एक आपको पता होगा एक कमेटी बनी थी सीएम साहब के अहकामात पर, जिसमें हमारे एनईडी के वाइस चांसलर भी थे और दीगर काबिल उस्तादा भी थे। तो उस वक्त रीचेकिंग स्क्रूटनी वगैरह के बाद भी कोई चीज लाए अमल में नहीं लाई गई थी। हाँ, उसके बाद फिर ये रास्ता जरूर निकाला गया था कि 30% ग्रेस मार्क्स देकर जो है वो जो हमारा ओवरऑल एवरेज होता है उसको बढ़ा दिया जाए। मंदिर रजा भाई, इसमें मेरी बात सुन रहे हो, आपको आवाज आ रही हो तो मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर सीएम साहब की अहकामात के ऊपर जो कमेटी बनी थी उसके अंदर जिन अफराद को फिक्स किया गया था, जो उसके अंदर एब्सकॉन्डर थे, और उसके ऊपर कमेटी की रिपोर्ट थी कि ये लोग जो हैं वो इंटर बोर्ड के अंदर या बोर्ड के अंदर किसी जिम्मेदारियों पे नहीं होने चाहिए, इनके मौजूदगी से बोर्ड को खतरा होता है। वो पिछले साल जो है वो एक मोहतरमा जरीना राशिद साहिबा,
وہ ڈپٹی کنٹرولر تھیں, آپ کے علم میں ہوگا, وہ اس سال کنٹرولر بنا دی گئی کمیٹی کے نتیجے کے اندر. ایک آئی ٹی مینیجر تھے. دیکھیے کمیٹی کا مقصد جو تھا, وہ کمیٹی کا مقصد آپ کے ریزلٹ پہ, ری چیکنگ پہ, اسکروٹنی پہ تھا. میرے بھائی آپ اس کمیٹی کی پوری کی چلیے جناب, پروگرام اپنے آخری منائل پہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ بندی رضا صاحب اپنے موقف کو بہت بہتر طریقے سے بیان نہیں کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بھی پروگرام میں ملاقات ضرور ہوگی. بہت شکریہ منیب آپ کا, ابریش آپ کا بہت شکریہ, آبیش صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ ساتھ جناب محمد فاروق ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ میرے ملک کا مستقبل ہے. یہ جو باتیں تھیں وہ ذہن تھا جو پاکستان کی بہتری کا ضامن ہے. اگر انہیں کوئی تحفظات ہیں تو اس کو سننا ضروری ہے. اگر نہ سنا گیا تو مسائل بڑھ سکتے ہیں, خاص طور پہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں جو ایشوز ہیں. اگر یہاں پہ فیصلہ ساز سن رہے ہیں تو اس کو ایڈریس ضرور کریں. یہ ایسے ہی نہیں ہے, تمام لوگوں کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.